अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुस्लिम टीवी के प्रोग्राम राह हिदायत में आपका खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शौकत सना कासमी साहब, जो आपके सवालात के जवाब देने के लिए हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम राह हिदायत दीनी, मज़हबी, शरई के कई सवालात और जवाबात पर मबनी प्रोग्राम है, जिसमें आप मुझसे बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। इस वक्त जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर आज दिखाए जा रही हैं, जिस पर हमें कॉल करें। इंशाअल्लाह कुरान हदीस की रोशनी में मुफ्ती मोहम्मद शौकत सना कासमी साहब आपके सवालात के जवाब देंगे। जैसा कि कल के भी प्रोग्राम में हमने खुसूसन गुफ्तगू की थी हज के ताल्लुक से, कुर्बानी के मसाइल के ताल्लुक से, चूँकि ज़िलहज्जा का महीना करीब आ चुका है, तो हम आज भी आपसे ख्वाहिश करते हैं कि अगर आपके सवालात इसी से मुताल्लिक़ रहें, हज से मुताल्लिक़, कुर्बानी के अहकाम और मसाइल से मुताल्लिक़, तो ज़्यादा बेहतर और मुनासिब रहेगा। एक दो बातों का ख्याल रखें कि जिस वक्त आप हमसे गुफ्तगू करें टेलीफोन पर, उस वक्त अपने टेलीविज़न की, अपने टीवी की आवाज़ को धीमी कर दीजिए, पस्त कर दीजिए, ताकि आपकी आवाज़ हम तक बेहतर तरीके से सुनाई दे सके। और जिस वक्त आप कॉल करें, अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, अपने मुकाम का नाम बताएं और फिर सवाल पेश करें। सवालात को पहले से तैयार रखें, मुख्तसर और जामी सवालात हों तो बेहतर और मुनासिब रहेगा। एक मरतबा फिर मैं मुफ्ती मोहम्मद शौकत सना कासमी साहब का मुफ्ती टीवी के स्टूडियोज़ में प्रोग्राम राह हिदायत में खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। मुफ्ती साहब, एक कॉलर ने कल हमसे सवाल किया था, अब्दुल सलीम साहब, ये आदिलाबाद से 2-3 बार इन्होंने कॉल किया है। एक सवाल ये है कि क्या कुर्बानी जो हम दे रहे हैं, वो क्या अगर हमारे पास इस्तिताअत न हो तो लोन के अगर पैसे हमारे पास मौजूद हों, तो क्या लोन के पैसे से कुर्बानी दी जा सकती है? दो एक चीज़ें हो सकती हैं कि क्या लोन के पैसे से अगर कोई कारोबार कर रहा हो तो क्या उस कारोबार के पैसों से वो कुर्बानी दे सकता है, या फिर बाज़ाब्ता कुर्बानी के लिए किसी के यहाँ से कर्ज दिया जाए या लोन दिया जाए, क्या ये मुनासिब है? कुर्बानी उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब इस्तिताअत हो, साहिब निसाब हो। और साहिब इस्तिताअत का मतलब ये है कि उसके पास 52.5 तोला चांदी या उसके बकदर कोई माल हो जो उसकी बुनियादी ज़रूरत से ज़ायद हो, उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। इसके अलावा लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। जिस शख्स पे कुर्बानी वाजिब है, अगर उसके पास माल मौजूद नहीं है, मसलन उसके पास चांदी मौजूद है, सोना मौजूद है, लेकिन करेंसी मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो किसी से कर्ज हसना लेकर कुर्बानी कर सकता है। लेकिन जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, उनके लिए कर्ज हासिल करना और फिर कुर्बानी करना ये बेहतर नहीं है, इसलिए कि जब कोई चीज़ आप पर वाजिब नहीं है तो उसके लिए कर्ज लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कर्ज लेकर कुर्बानी कर रहा है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखने की है, वो ये है कि चाहे कुर्बानी वाजिब हो या वाजिब न हो, इसके लिए सूदी कर्ज लेने की इजाज़त नहीं है कि आप बैंक से या किसी फाइनेंसर से आप सूदी कर्ज ले और उसके बाद आप कुर्बानी करें। सूदी कर्ज लेने की कतन इजाज़त नहीं है। ऐसे आप कर्ज हसना लेकर कुर्बानी करना चाहे तो कुर्बानी कर सकते हैं, खा कुर्बानी वाजिब हो या वाजिब न हो। अब सर एक और सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि अगर कोई साहब इस्तिताअत तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समझिए कि उसके पास रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं और बहरहाल एक नॉर्मल ज़िंदगी को बसर कर रहा है, वो कि वो इस्तिताअत और उसके पास नहीं है, लेकिन क्या अगर वो उसकी ख्वाहिश हो दिली कि वो कुर्बानी दे, और जैसा कि कल आपने कहा था कि कुर्बानी के दिनों में सबसे ज़्यादा बेहतर अमर अल्लाह को कुर्बानी ही का पसंद है, तो क्या ऐसे लोग भी कुर्बानी में हिस्सा ले सकते हैं? और इसी तरीके से अब्दुल सलीम साहब ने एक और बात ये कही थी कि स्कॉलरशिप की अगर रकम बच्चों की जो तालीमी इसके लिए तंजीमें या हुकूमत की तरफ से अगर मिलती हैं, तो क्या ऐसी रकम मौजूद हो तो क्या वो भी इस्तेमाल की जा सकती है? जिन लोगों पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो देना चाहते हैं और उनके पास उसका इंतज़ाम है कि वो कुर्बानी दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कुर्बानी एक अहम इबादत है। अगरचे कि वाजिब ना हो, लेकिन उसके बावजूद कोई शख्स उसके अंदर इतनी इस्तात है कि वो कुर्बानी कर सकता है, अगरचे कि उस पर वाजिब नहीं है, तो कुर्बानी करना बहुत बेहतर है। बिल्कुल कर सकता है, उसकी इजाज़त है, उसको उस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजर व सवाब दिया जाएगा। रहा दूसरा मसला कि स्कॉलरशिप की रकम से कुर्बानी की जा सकती है नहीं, तो अगर बच्चे छोटे हैं और उनकी रकम आई हुई है
تو آپ گویا کہ اس بچوں کی رقم کو آپ قرض لے لیجئے اور قربانی کر دیجئے، پھر اس کے بقدر رقم جو آپ فیس میں یا کتابوں میں استعمال کرتے ہیں، اتنے پیسے آپ اس کی فیس میں یا اس کی کتابوں میں استعمال کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ ناظرین کالر اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عائشہ نظام آباد سے۔ جی محترمہ فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی ابھی یہ ذی الحجہ کے مہینے میں جو نفل روزہ رہتے ہیں اور میرے فرض رمضان کے روزے بھی قضا ہے، جی تو اگر میں نیت کروں تو رمضان کے فرض ادا ہوں گے کہ یہ نفل کا ثواب ملے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ جی پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ بچے یورین پاس کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اور بچوں کے اوپر وہ کپڑا سوکھ بھی جاتا ہے، اور ہم پر آ کے جب بیٹھتے ہیں تو یہ ہمارا بھی کپڑا گندا ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں سوال ہے، میرے ساس کا اس سے پہلے بھی آپ سے بات کیے تھے، ہمارے ساس کی طبیعت بیچ میں تھوڑا خراب ہو گئی تو وہ منت کیے تھے کہ بور کھدوائیں گے کہیں پر، لیکن جی ابھی جب مسجد کی تعمیری ہوتی ہے تو پہلے بور کھدوا لے رہے لوگ، اور ان کو موقع ہی نہیں مل رہا ہے، کوئی اچھی مسجد مل رہی نہیں، کوئی بھی مسجد مل رہی نہیں، تو اس کے بدلے یہ منت کے بدلے وہ پیسے کو کسی اور چیز میں لگانے سے کیا ثواب برابر ہو جائے گا یا پھر ان کی منت ادا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے، انشاءاللہ ضرور آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اپنا نام بتائیں کہاں سے میں کال کر رہے دلی سے اظہار احمد بول رہا ہوں۔ ہیں؟ اظہار احمد صاحب دلی سے۔ جی محترم فرمائیے کیا سوال ہے؟ ایک تو سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، میرے کو آج مفتی صاحب کی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، تھوڑی آواز میں وہ دم نہیں ہے، جی تو میں اس سے ان کو پوچھیے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہوتا یہ ہے کہ مقررین جب شروع میں تقریر کرتے ہیں وہ آہستہ ہی ہوتی ہے، بعد میں پھر وہ اپنی پیک پر پہنچتے ہیں۔ پروگرام دیکھتے رہی، راہ ہدایت، سوال فرمائیے۔ اچھا جی میرا سوال یہ ہے کہ جو امام مہندی ہیں جی وہ ان کا ظہور ہوگا، وہ مطلب وہ پیدا ہوں گے یا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جنت اتارے جائیں گے؟ جی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ظہور ہو چکا ہے، وہ پیدا ہو چکے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی ہے۔ ٹھیک ہے ضرور بتائیے۔ جی ضرور، بہت بہت شکریہ اظہار احمد صاحب پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام، میں رخسار احمد بول رہا ہوں کلکتہ سے۔ رخسار صاحب، جی رخسار صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میرے دو سوال تھے۔ جی ایک سوال تو یہ ہے، جیسے ہم نماز میں تو پڑھتے ہیں جی تو ہمارا جو دائنا پیر ہے یہ کھڑا رہتا ہے اور جو بایاں پیر ہے یہ بچھا کے بیٹھنا چاہیے، تو میرا بایاں پیر صحیح سے بیٹھ نہیں پاتا ہوں میں، دایاں پیر تو میرا صحیح اسٹریٹ کھڑا رہتا ہے بالکل ایک دم۔ جی اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آج کل جیسے لوگ کچھ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کچھ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اس میں سے کون سی چیز درست ہے یہ پوچھنا تھا مجھے۔ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ رخسار صاحب پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، پٹنہ سے محمد نعیم بول رہا پٹنہ سے نعیم صاحب، آج ماشاءاللہ پورے ریگولر کالرز ہمارے ہیں، پہلے نمبر سے لے کر اب تک۔ جی نعیم صاحب ہوں۔ فرمائیے۔ ابھی حج بھون سے آ رہے ہیں، دعا میں شامل ہو کے۔ جی ماشاءاللہ فرمائیے نعیم صاحب کیا سوال ہے؟ دو سوال کے نہیں ہیں، آج فجر کا نماز ہم گئے تھے پڑھنے کے لیے، تو یہاں پر جماعت 5 بجے ہے، جی تو پہلی رکعت جو ہے وہ سجدے میں تھے تو ہم سنت چھوڑ دیا، 25 منٹ کے بعد ہم نے سنت آگے پڑھا، تو سنت پڑھنے کا ٹائم ٹھیک تھا یا نہیں، اس کو ہم جاننا چاہ رہے تھے، نمبر 1۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ پٹنہ میں ہائی کورٹ میں ایک جسٹس ہے آنند پرساد کر کے، جی انہوں نے ہم کو 1985 میں پولیس میں بحال کروایا تھا، اور ماشاءاللہ وہ ابھی ہے زندہ ہی، جی تو ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں برابر ہے کہ ماشاءاللہ ان کے لڑکا لڑکی اچھے رہے، تو کیا ان کے لیے جنت کے لیے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں کیا؟ جی بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے نعیم صاحب، ضرور انشاءاللہ ہم کے حساب سے اس تعلق سے ہم جانتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ عائشہ صاحبہ نے نظام آباد سے سوال کیا سر، اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا جب کہ ماہ ذی الحجہ میں اب ہم داخل ہونے والے ہیں، تو یہاں سے اب جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا تو وہاں سے پھر 10 ذی الحجہ وہ کیا احکامات ہیں جو کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے، خصوصاً ان لوگوں کو جو حج پر نہیں جا رہے ہیں، سمجھیے کہ وہ یہیں پر مقیم ہیں،
جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بال پہلے ہی بنانے چاہیے، ناخن پہلے سے ہی تراش لینے چاہیے، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ اور پھر ان 10 دنوں میں کیا روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اس پر آپ کو روشنی ڈالیں۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کے بعد سے اگر جو کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے یعنی اس پر قربانی واجب ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بہتر عمل یہ ہے کہ وہ بال وغیرہ نہ نکلوائے، ناخن وغیرہ نہ کاٹے، بلکہ چاند نکلنے سے پہلے ہی ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جائے، تاکہ وہ بھی ایک حجاج یعنی حاجیوں کی شکل اختیار کر لے۔ جس طرح حاجی احرام کی حالت میں بال نہیں کٹا سکتا ہے، ناخن نہیں تراشوا سکتا ہے، اسی طرح قربانی دینے والا بھی اس شکل کو، صورت کو اختیار کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 10 دن کی خاص اہمیت اور فضیلت ہے، یہ رات اور دن بھی بہت زیادہ اہم ہے، تو ان 10 دنوں میں خاص طور سے عبادات کرنے کی کوشش کرے، تلاوت ہو، استغفار ہو، دعا ہو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو نوافل روزہ بھی رکھے، اور خاص طور سے عرفہ کا روزہ تو ہر مسلمان رکھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا ایک روزہ رکھنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ عائشہ صاحبہ کا سوال یہ ہے صاحب کہ فرض ان کے روزے رمضان کے قضا ہیں، تو کیا ان دنوں میں روزے رکھنے سے وہ نفلی شمار کیے جائیں گے، یا پھر یہ نیت پر منحصر ہوگا کہ وہ کون سا روزہ ہے، فرض کی قضا ادا ہوگی یا وہ نفل ہوگا؟ دیکھیے، روزے کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ کا جو روزہ ہوتا ہے اس کے لیے تعین ضروری ہے۔ اگر آپ قضا کی نیت کریں گی تو روزہ قضا کا ہوگا، نفل کی نیت اگر آپ کریں گی تو وہ روزہ نفل کا ہوگا۔ تو اگر ان 9 دنوں میں یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 تاریخ تک اگر آپ قضا کی نیت کر رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ رمضان کا قضا روزہ ہوگا، نفل روزہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر نفل کی نیت کریں گی تو وہ نفل ہوگا، قضا روزہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی قضا آپ کو بعد میں کرنی پڑے گی۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر چھوٹے بچے، معصوم بچے اگر پیشاب کر دیتے ہیں کپڑوں میں اور پھر انہیں بھی پتہ نہیں چلتا، بچے چھوٹے ہیں، پھر دوبارہ آ کر وہ اپنے بڑوں کے گود میں بیٹھ گئے، تو کیا ایسی صورت میں بڑوں کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، انہیں کپڑے تبدیل کرنے پڑیں گے، یا پھر اسی حالت میں وہ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر بچہ پیشاب کرنے کے بعد اس کا کپڑا خشک ہو چکا ہے یا اس کا بدن خشک ہو چکا ہے اور اس کے بعد آ کر وہ بڑوں کے گود میں بیٹھ جائے تو اس کی وجہ سے بڑوں کا کپڑا یا جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کپڑا کچا ہے اور اس کچے بدن یا کپڑے کے ساتھ آ کر بڑوں کے گود میں بیٹھ جائے اور اس کی وجہ سے بڑوں کے کپڑے بھیگ جائیں تو ایسی صورت میں کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ ایک تیسرا سوال کا یہ ہے کہ ان کی محترمہ صاحبہ کی طبیعت خراب ہے اور ایسے میں انہوں نے منت یہ مانگی تھی کہ کسی مسجد میں وہ ایک بور کھدوانے کا، پانی کا بہرحال انتظام کر دیں گی۔ کوئی مسجد اب نہیں مل رہی ہے جہاں پر بور وہ کھدوا سکیں، یا تو پہلے سے لوگ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اس کام میں آگے بڑھ چکے ہیں، یا پھر ایسی مساجد ہیں نہیں، تو ایسی صورت میں کیا وہ اس کار خیر کو کے پیسوں کو کوئی دوسرے کار خیر میں استعمال کر سکتی ہیں؟ آپ کوشش کیجئے کہ مسجد میں ہی بور کرانے کی، اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو مسجد کے بدلے میں آپ کسی مدرسے میں بور کرا دیجئے، اور ایسے آپ کو مدارس مل جائیں گے جہاں پہ بور کی ضرورت ہے، تو مسجد کے بجائے اگر مدرسے میں بھی آپ بور کرا دے رہے ہیں تو آپ کی منت پوری ہو جائے گی۔ ایک اور ان کے لیے مشورہ یہ ہو سکتا ہے مفتی صاحب کہ اگر یہ کسی مقامی اخبار میں اگر تھوڑا سا اشتہار دے دیں فون نمبر کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ جو اطلاع ہے کافی دور تک بھی پہنچ سکتی ہے اور پھر لوگ آپ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہزار احمد صاحب نے دہلی سے سوال کیا ہے کہ امام مہدی کے تعلق سے صحیح عقیدہ ہمیں کیا رکھنا چاہیے، کیا وہ آ چکے ہیں یا پھر ابھی ہم ان کا انتظار کرنا ہوگا، اس تعلق سے مطلب آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ امام مہدی علیہ رضوان یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان سے اتریں گے نہیں، اور دجال کی طرح وہ کسی جگہ قید نہیں ہے، بلکہ حضرت مہدی علیہ رضوان ایک نارملی انداز سے جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح آپ مدینہ میں پیدا ہوں گے،
آپ کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا. آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور ان کا نام جب بچوں پیدا ہوں گے تو ان کا نام محمد رکھا جائے گا. اور وہ نارملی انداز سے جس طرح بچہ بڑا ہوتا ہے وہ بھی بڑے ہوں گے، اور بڑے ہونے کے بعد اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ خداداد صلاحیت دے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے لینے والا ہے. اس کے بعد حالات ابھی بنے نہیں ہیں امام مہدی کے آنے کے، وہ حالات دھیرے دھیرے بن رہے ہیں. اسی لیے کہ جب چاروں طرف سے مسلمان عیسائیت اور یہودیت کے نرغے میں آ جائیں گے اور گویا کہ ایک عالمی جنگ چل پڑے گی یہودیت کے درمیان، عیسائیت کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، جس کا آغاز اسرائیل سے ہو چکا ہے، اور یہ دھیرے دھیرے دنیا میں یہ دجالی فتنہ پھیلے گا. اس وقت جب مسلمان سخت پریشان ہوں گے، کسی ایک کے قائد کی اور کسی ایک کے بہت بڑے یعنی ان کو ایک اسلامی اور دینی قائد کی ضرورت ہوگی جن کی قیادت میں عیسائیت اور یہودیت کا مقابلہ کر سکے. ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھائے گا، اور وہ جب مدینہ سے بھاگ کر مکہ آئیں گے، اس وقت مکہ میں جو بڑے نیک متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے ان کی علامت کے ذریعے سے ان کو پہچانیں گے، اور باضابطہ خانہ کعبہ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا جائے گا، اور وہ پھر مسلمان کے خلیفہ اور ایک امیر کی حیثیت سے، ایک قائد کی حیثیت سے مسلمانوں کی قیادت کریں گے. عیسائیت اور یہودیت سے باضابطہ طور سے وہ جنگ کریں گے، اور جنگ پورے زور و شور پر ہوگا یہاں تک کہ دجال نکلے گا. اور دجال کے خروج کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے مقابلہ کریں گے، دجال کو ختم کریں گے. اس دنیا سے دجالی فتنہ کا خاتمہ ہوگا، اسلامی حکومت قائم ہوگی. اس کے لیے انتظار کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے. ان سے بات جب طویل نکل چکی ہے تو میں اس میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آج نہ صرف ہندوستان بلکہ سارے عالم اسلام کے لوگ اس بات سے کافی پریشان ہیں کہ داعش نام کی ایک تنظیم یا IS کے نام سے ایک تنظیم نکلتی ہے، اور پھر اس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ ابوبکر بغدادی کے نام سے سارے دنیا کے اندر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ بہرحال بہک رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اس طرح جانب بھی آپ کچھ توجہ دلائیں اور اس فتنے سے محفوظ رہنے کی بھی تلقین. دیکھیے، داعش کے سلسلے میں ذہنی تحفظات اور ان کے سلسلے میں یہ کہنا کہ واقعی وہ اسلامی حکومت جو انہوں نے قائم کیا وہ صحیح ہے، میرے نزدیک اس میں بہت سارے شکوک اور شبہات ہیں. مثلا اگر واقعی وہ اسلامی حکومت کو قائم کرنا چاہ رہے تھے یا مسلمانوں کی مدد کرنا چاہ رہے تو شام میں بشار کا ظلم چل رہا ہے تو شام کو چھوڑ کر ان کو عراق آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ادھر فلسطین میں فلسطینیہ کا قتل عام ہو رہا ہے، آپ کے پاس اتنا ہتھیار ہے، اتنے مجاہدین ہیں، تو آپ کو قبل اول کو آزاد کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہودیوں سے مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ عراق میں آ کر اس طریقے سے جو ہنگامہ کھڑے کیے گئے ہیں اور باضابطہ اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ بہت شک و شبہ کے دائرے میں ہے وہ تنظیم، اور عالم اسلام کے ایک بہت بڑے محقق اور معروف اسکالر ہیں یوسف قرضاوی دامت برکاتہم، جو عرب کی سیاست پہ ان کی گہری نظر ہے. انہوں نے داعش کے سلسلے میں بالکل واضح طور سے بیان دیا کہ ان کا جو کام ہے یہ اسلام سے بالکل ہٹا ہوا ہے، لہذا مسلمانوں کو بہت جلدی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور نوجوانوں کو باضابطہ اس تنظیم میں شامل ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اگر واقعی وہ لوگ برحق ہیں، حق پر ہیں، تو اللہ تعالی حق کو غالب کر دے، اور اگر وہ حق کے لبادے میں ناحق لوگ ہیں یا کسی کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی حق کو باطل سے بالکل امتیاز کر دے. ہم اور آپ صرف دعا کر سکتے ہیں اور ہمارا کام دعا ہے. اور یاد رکھیے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کے خلاف ورزی کرنا ہمارے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے. ناظرین، کالر فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा एक क्वेश्चन हज का रिलेटेड है जी ये मीकात से ही हम लोग नियत करके उम्रा के लिए आगे बढ़ते ना। जी अच्छा, अगर जो उस टाइम पे मतलब लेडीज को अगर जो पीरियड्स रहे तो वो पाक होके ही उम्रा तवाफ सही सब कर सकते, सही नहीं तवाफ। जी तो अगर जो एहराम के पाबंदियां वो 7-8 दिन के बाद ही पाक होती ना, उतने दिन तक वो एहराम के पाबंदियां उस पे रहते क्या मतलब? ठीक है, ज़रूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। एक और कॉलर शख्स हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी हेलो। जी जी, अपना नाम बताएं, कहाँ मैं से कॉल? अफसर बोल रहा हूँ मुंबई से। जी मोहतरम, फरमाइए क्या सवाल है? अकीका और कुर्बानी जब साथ में करना है जी तो अकीका का गोश्त बच्चों के माँ बाप नहीं खा सकते, तो फिर कुर्बानी और अकीका अगर मिला के करना है तो किस तरह से करें? और दूसरा एक सवाल ये था। जी जी हेलो जी 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 कि दाढ़ी जो है तो एक मुश्त होने के लिए या कम होगी तो भी चलेगा, शरई दाढ़ी का क्या मसला है, जरा वो पूछना था। ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके दोनों सवाल को शामिल करते हैं। एक और कॉलर शख्स हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी 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 मोहतरम। एक सवाल मैंने कल किया था कि विद के सिलसिले में इजाजत की जरूरत, उसका वादे जवाब नहीं मिला था, नंबर 1। ठीक है। नंबर दो सुन दिया जाए जी कि ये आपका जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो हो जाता है वो काबिल तारीफ है, समझे ना। न्यूज पढ़ने का अंदाज मुनफरद है और अभी जो सवाल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करते हैं जी इसका भी एक मुनफरद मुकाम है, इससे रहनुमाई की राह और जो है रोशन हो जाती है। उस सिलसिले में जरा सा तफसीली कह दिया जाए, ट्वीट में किसी की इजाजत लेनी जरूरी है, नंबर 1। और नंबर 2 कितनी आवाज से पढ़ा जाए, दिले दिन में ही पढ़ने से सवाब में कमी तो नहीं वाक़ई होती है। जी बस, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। एक और कॉलर शख्स हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी मोहतरम, अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल? मैं अब्दुल मजीद तौफीक कोपवाड़ा कश्मीर से। कश्मीर से? जी जी, कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी मोहतरम, कश्मीर में बहुत दिनों के बाद ये कॉल आया है, कैसे हालात हैं कश्मीर के? अभी बुरा हाल है यहाँ पे, सैलाब थोड़ा पानी जो था वो कम होने लगा है। जी अल्लाह खैर फरमाए। अल्लाह का शुक्र है। हमने दुआएं इससे पहले के प्रोग्राम में भी की है, आज भी करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम वहाँ के लोगों को की सलामती फरमाए। जी फरमाइए मोहतरम, क्या सवाल है? सर मेरा ये सवाल है, जो हम काली मेहंदी दाढ़ी में या बालों में लगाते हैं, जी क्या ये लगाना जायज है या नाजायज है? क्या अगर काली मेहंदी लगाना नाजायज है तो हम नमाज पढ़ सकते हैं काली मेहंदी लगाकर या नहीं पढ़ सकते? ठीक है मोहतरम, कोई और सवाल? बस सर ये सवाल है। देखते रहिए प्रोग्राम राह हिदायत, जरूर इंशाल्लाह हम आपके सवाल का जवाब अपने हिसाब से हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। रुखसार अहमद साहब ने कलकत्ता से कॉल किया था। मुफ्ती साहब, अत्तहियात में बैठने का सही तरीका क्या है? जैसे कि दाएं पैर को खड़ा रखा जाए, बाएं पैर को बिछाया जाए। बाज़ लोग बहरहाल थोड़ा सा एक पैर पर दूसरा पैर भी रख लेते हैं, तो क्या इससे नमाज दुरुस्त हो जाएगी? तहियात यानी कायदा उला हो या कायदा अखीरा हो, उसमें बैठने का तरीका यही है कि बाएं पैर को बिछा दिया जाए और दाएं पैर को खड़ा रखा जाए। लेकिन अगर किसी वजह से किसी तकलीफ की बुनियाद पर या किसी और मजबूरी की बुनियाद पर दाएं पैर को खड़ा रखना मुश्किल हो तो कोई हरज नहीं है कि उसको आप थोड़ा खड़ा रखें या उसको भी बिछा ले, यानी जिसमें आपको जैसी सहूलत हो उस तरह से आप पढ़ सकते हैं। वन मसनून तरीका तो वही है कि बाएं को बिछाया जाए और दाएं को खड़ा रखा जाए। मजबूरी का मसला अलग है, मजबूरी में जिस तरह आपको सहूलत हो उस तरह पढ़ने की इजाज़त है। ये है कि आमतौर पर जब कोई बात कही जाती है अल्लाह तबारक तआला के जीवन में तो फरमाता है, हम कहते हैं, कुरान के तर्जुमे में भी इसी तरीके से लिखा जाता है, या बाज़ जगह लोग फरमाते हैं भी कहते हैं। तो फरमाता है कहना बेहतर है या फरमाते हैं कहना? क्योंकि लोगों का यह ख्याल है कि फरमाते हैं में अदब जाहिर होता है, फरमाता है में अदब जाहिर नहीं होता है, बेअदबी का खदशा है। देखिए, फरमाता है में अल्लाह की वहदानियत का इजहार होता है, इसलिए कि अल्लाह ताला एक है और वाहिद है, तो फरमाता है में उस वहदानियत का इजहार होता है। फरमाते हैं कि जुमले में अदब तो मालूम होता है, लेकिन चूंकि जमा का सिगा होता है तो एक तरह शुबह हो सकता है एक से ज्यादा ताद्दुद का,
اس لیے فرماتا ہے کہنا زیادہ بہتر ہے، ایسے دونوں جملے استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دونوں جملے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ عربی کے لحاظ سے اور اسی طرح علاقے کے لحاظ سے آداب کا فرق پڑتا ہے، ورنہ عربی میں دیکھیے قالا کا ترجمہ فرماتا ہے ہی ہوتا ہے، یعنی قالا واحد ہے، اس کا اردو میں ترجمہ فرماتا ہے ہوتا ہے، اس لیے دونوں جملے استعمال کیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نعیم صاحب نے پٹنہ سے سوال کیا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت وہاں پر 5 بجے ہے اور فرض نماز میں پہلے وہاں پر پہنچنے تک تاخیر ہو گئی تھی، پہلی رکعت کا غالباً سجدہ تھا، تو ایسے میں انہوں نے سنت نماز کو چھوڑتے ہوئے پہلے فرض میں وہ شامل ہو گئے تو اور 25 منٹ بعد انہوں نے نماز سنت ادا کی، تو کیا یہ صحیح اور درست ہے؟ بہت اچھا آپ نے کیا کہ آپ جماعت میں شامل ہو گئے اور سنت کو آپ نے بعد میں پڑھا۔ دیکھیے سورج کے نکلنے کے 10 یا 15 منٹ کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو 5 بجے اگر آپ کے پاس نماز ہو رہی ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس سورج کب نکلتا ہے، سورج کے نکلنے کے بعد اگر آپ نے اس سنت کی نماز کو ادا کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین پروگرام راہ ہدایت میں وقت تو چلا ہے کہ مختصر سے وقفے کا چاہیے کہ نہیں، لوٹیں گے کچھ ہی دیر بعد اور انشاءاللہ جاری رہے گا پروگرام راہ ہدایت۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ ہدایت میں وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسام الدین اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب۔ نعیم صاحب نے پٹنہ سے سوال کیا تھا، مفتی صاحب ایک سوال کا جواب نے دیا ہے، دوسرا سوال ان کا یہ ہے، ایک بڑا اہم سوال یہ کیا ہے کہ اگر جیسا کہ انہوں نے تفصیل میں کہا کہ ہائی کورٹ کے جج نے یا وکیل نے غالباً غیر مسلم نے ان کی کسی موقع پر مدد کی تھی، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو بہرحال اس کا صلے میں جواب میں وہ دعا دیتا ہے، اور تو کیا ایسے کسی شخص کے لیے جس کا ہم پر کچھ احسان ہو کسی غیر مسلم کا، تو اس کے لیے کیا دعا بہتر اور مناسب ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے، اس کے اہل خانہ کے لیے، کیا ہم کسی غیر مسلم کے لیے جنت کی دعا بھی کر سکتے ہیں؟ یہ دراصل ان کا سوال ہے۔ دیکھیے جنت عقید توحید کے بغیر کسی کو نہیں مل سکتی ہے، چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے کتنا ہی اچھا، کتنا ہی خیر خواہ، کتنا ہی ہمدرد آدمی کیوں نہ ہو۔ جنت کے حصول کے لیے عقید توحید کا ہونا ضروری ہے، یعنی مسلمان کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ کسی غیر مسلم کے لیے جنت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، البتہ چونکہ وہ آپ کے محسن ہیں، اسی لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی نسلوں کو ہدایت دے دے، اور جب ہدایت مل جائے گی تو انشاءاللہ جنت میں مل جائے گی، اور ان کے حق میں اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آپ کے لیے انہوں نے جو احسان کیا اور آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرے، اور اگر ہدایت مل گئی تو ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت مل سکتی ہے، اسی لیے اب اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے اور ان کے نسلوں کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے۔ ایک اور بات یہ ہو سکتی ہے صاحب کہ کیا اگر سمجھیے کوئی غیر مسلم دوست احباب ہوں، وہ بیمار ہوں یا پھر کوئی حادثے کا شکار ہو گئے ہوں، تو کیا ان کے لیے اس حادثے سے باہر آنے، اس بیماری سے باہر آنے کے لیے ہم کوئی دعائے خیر ان کے سامنے کر سکتے ہیں کہ اللہ تمہیں جلد ٹھیک کر دے، اس طریقے کی کوئی بات؟
ہاں کسی غیر مسلم کو اس طرح دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تجھے شفا دے دے، تجھے ٹھیک کر دے، اور دل میں یہ نیت ہو کہ شاید اس کے بعد وہ ایمان کو قبول کر لے، تو اس نیت کے ساتھ اس کے لیے دعا کرنا اور اس کے لیے اس طرح کے جملے کہنا بالکل درست ہوگا۔ مفتی صاحب، جہاں تک راہ ہدایت پروگرام کا تعلق ہے، جہاں مرد حضرات اس میں حصہ لیتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ خواتین بھی ہر 2-3 سوال کے بعد ان کے بھی سوالات آتے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ دین اسلام کی چیزیں سیکھنے میں خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ ایک خاتون نے سوال کیا مفتی صاحب کہ حج کو جاتے وقت میقات سے جب احرام باندھا جاتا ہے اور وہاں سے پھر نیت جب کی جاتی ہے، اس وقت اگر کسی کو پیریڈس حیض کی حالت کا شکار ہو جائے تو پھر وہ طواف کیسے کرے، احرام کی پابندیاں اس پر کیسے لاگو ہوں؟ خواتین کے سلسلے میں احرام کی بہت زیادہ پابندیاں نہیں ہوتی ہے۔ بہت زیادہ پابندیوں کا مطلب یہ ہے کہ مرد تو ایک چادر پہنتا ہے اور ایک چادر اوڑھ لیتا ہے، جبکہ عورتوں کے لیے تو نارمل لباس استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور وہ نارمل لباس ہی استعمال کرتی ہے۔ صرف خوشبو نہیں لگا سکتی ہے یا اس طریقے سے خوشبودار چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتی ہے۔ اگر خاتون احرام باندھنے کے بعد ایام میں مبتلا ہو جائے اور خاص طور سے اگر عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہو تو بہت صورت اس کے لیے مشکل مسئلہ ہے، اور جب تک وہ پاک نہیں ہوگی اس وقت تک وہ احرام میں باقی رہے گی۔ پاک ہونے کے بعد ہی عمرہ کر سکتی ہے، اسی لیے کہ عمرہ کا جو سب سے اہم رکن طواف ہے وہ تو مسجد میں ہی ہوتا ہے، اور خاتون بغیر پاک ہوئے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور مسئلہ صحیح کا تو صحیح تو طواف کے بعد ہی ہوتی ہے، طواف سے پہلے صحیح نہیں کی جا سکتی ہے، لہذا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تک وہ پاک نہیں ہوگی اس وقت تک وہ اپنے روم پہ رہے گی، ذکر و اذکار کرے گی، پاک ہونے کا انتظار کرے گی، پاک ہونے کے بعد ہی وہ عمرہ کر سکتی ہے۔ اسد صاحب نے ایک سوال کیا مفتی صاحب کہ کیا عقیقے اور قربانی کا ایک ہی ساتھ ایک ہی جانور میں کیا جائے تو کیا عقیقے کا گوشت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ کہنا لوگوں کا یہ ہے کہ اگر بچے کے عقیقے کا گوشت ان کے والدین یا ان کے دیگر رشتہ دار باز استعمال نہیں کر سکتے؟ پہلی بات تو یہی کہنا درست نہیں ہے، اور یہی سوچ اور فکر اور معاشرے میں جو بات پھیل چکی ہے کہ عقیقہ کا گوشت والدین اسی طرح نانا اور نانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا جرم کیا ان لوگوں نے کہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جبکہ حضرت حسن اور حضرت حسین کا عقیقہ ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ کھاؤ اور کھلاؤ، یعنی خود بھی کھاؤ لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نواسے کا جب عقیقہ کیا تو حضرت فاطمہ کو کھانے کا حکم دیا، کھلانے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے عقیقے کا گوشت ماں باپ کھا سکتے ہیں، پورے شوق کے ساتھ کھا سکتے ہیں، بلکہ کھانا چاہیے۔ نانا نانی بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے استعمال کرنے میں، کسی طرح کی کوئی قباحت بھی نہیں، کوئی کراہت نہیں۔ پتہ نہیں معاشرے میں بات کس طرح مشہور ہو گئی کہ ماں باپ یا نانا نانی نہیں کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں، اور عقیقے قربانی کے بڑے جانور کے ساتھ عقیقے کا ایک حصہ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور سوال مفتی صاحب داڑھی کے متعلق ہے کہ داڑھی کیا ایک مشت ہی ہونا ضروری ہے یا اس سے کم نہیں رکھی جا سکتی، اور اگر ایک مشت ہی ہونا ضروری ہے تو پھر نیوز اینکر کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے مسئلہ نیوز اینکر کا ہو یا مسئلہ کسی اور کا، شرعاً جو داڑھی کی مقدار ہے وہ ایک مشت ہے کہ ایک مشت تک داڑھی رکھنا ہی ضروری ہے۔ اس سے کم اگر داڑھی رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ داڑھی تو داڑھی ہوگی، ایسا تو نہیں ہے کہ ایک مشت سے کوئی کم رکھ رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے نہیں تمہاری داڑھی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو بالکل صاف ستھرے ہیں ان سے تو بہتر ہے، ان کی داڑھی اگر ان کی خشخشی ہے تو وہ لوگ جو بالکل ہی داڑھی کو اس پر استورا چلا لیتے ہیں ان سے بہتر ہے خشخشی داڑھی، اور خشخشی والوں سے بہتر ہے ایک مشت داڑھی رکھنا۔ ایک مشت داڑھی رکھنا ہی تقریباً علماء کے نزدیک واجب ہے، اور اس سے بڑھ جائے تو کٹا سکتے ہیں، اس سے کم ہو تو کٹانے کی گنجائش نہیں۔ ایک کالر اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ ہی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शायद आवाज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी फरमाइए, आपकी आवाज आ रही है, अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं हरियाणा करनाल से बोल रहा जी। जी मोहतरम, फरमाइए क्या सवाल? मैं पूछना चाहता हूँ जी, हम आपकी आवाज बड़ी धीमी आहिस्ता आ रही है, अपनी आवाज। पढ़ते हैं जी, अजान जो पढ़ते हैं जी, अजान अजान, जी जी अजान जी पढ़ते हैं जी, जी 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 अशहदु वल्ला पढ़ते हैं हम, जी। तो क्या पढ़ना चाहिए जी? ठीक है, शुद्ध अन्ना पढ़ना है या शुद्ध अन्ना पढ़ना है? कोई और सवाल आपका? और जी दूसरा जी हय्या अला सलाह है जी जी, और एक है हय्या अला सलाह है या हय्या अला सलाह, क्या ठीक पढ़ा? ठीक है, हय्या अला सलाह है या हय्या अला सलात है? जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करते हैं मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने, कॉल करने का। एक और कॉलर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है, अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं अहमद खैरुद्दीन साहब, फरमाइए मोहतरम क्या सवाल है? जी, मुझे गैसेस की शिकायत है। जी मैं बहुत इलाज कराया मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। जी कुछ वजीफा अगर बता दे तो मेहरबानी। ठीक है, जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, और एक बात क्या है, जी वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नमाज में जब मैं उंगली उठाता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व जी। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जो उधर उंगली उठाते ना, जी तो उस वक्त ये हमेशा ज्यादातर समझिए तो जमाई चीज का क्या मतलब है? जमाही महसूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, और जी। एक बात क्या है, परसों जो ख्वाब देखा मैं कि मेरी मुमेरी बहन है और मुमेरी बहन के सामने बिल्कुल जुमा, कल परसों की जुमा में, तो जी। मुमेरी बहन के सामने मैं बोला थी कि देखो क़यामत के दिन सूरज 70 गज पे आ जाएगा और तांबे की जमीन हो जाएगी, बोला मैं। और मैं ये बोला कि देखो नफ्स और शैतान को लगा दी अल्लाह ताला, अल्लाह माफ करे, देखिए तौबा कर लिया मैं। जी तौबा करने के बाद जो है फिर मेरा ख्वाब जो है एक दूसरी तरफ चले गया, वो जो ये है कि कुछ बच्चे बौली में चप्पलें डाल दिए तो मैं बच्चे चप्पलों में बच्चे बौली में चप्पल डाली तो मैं झाँका है ना, तो कुछ लोग बौली में उतर के चप्पल निकाल रहे हैं, तो मैं जो करीब जाके ऐसा करीब जाके झाँक रहा हूँ मैं जी, तो बिल्कुल करीब चले गिरने के ठीक करीब आ गया। ठीक है मोहतरम, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने, कॉल करने का। एक और कॉलर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है, अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? इरफान। इरफान साहब, फरमाइए इरफान साहब क्या सवाल है? ये हमने बकरा के उसके जान उधर के हैं, वो 1.5 लाख 2 लाख कीमत बोल रहा था, इसलिए वो उतना कीमत का बकरा रह सकता, क्या हुआ मतलब? एक और मरतबा सवाल दोहरा दें। ये बकरा किसी कुर्बानी के लिए जी जी तो वो उससे जानता रहा उधर की तरह, इसलिए वो 1.5 लाख बताया, तो उतना कीमत का बकरा रह सकता क्या बोल के पूछने का, कुर्बानी का बकरा। कुर्बानी का बकरा, एक और मरतबा जरा सवाल दोहरा दें क्या? कुर्बानी का बकरा देखे कुर्बानी के लिए जी तो जानता रहा उधर के बकरे पे पेशानी पे, तो 1.5 लाख कीमत बताया। हाँ हाँ जी हाँ, तो उतनी कीमत रह सकती, क्या बोला पूछने का है। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को हम शामिल करते हैं। एक और कॉलर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है, अपना नाम बताएं, कौन सा? जी इजहार अहमद से बोल रहा हूँ। जी इजहार साहब फरमाइए। ये भी मैंने इमाम मेहंदी के बारे में एक सवाल करा था मुफ्ती साहब से, जी तो मुफ्ती साहब ने ये कहा था कि इमाम मेहंदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से पैदा होंगे, जी तो मेरे को ये पता करना है कि इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान मतलब उनकी नस्ल या उनकी पुश्तगी भी है क्या? जी ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को एक बार फिर शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल दोबारा होने का, कॉल करने का। डॉक्टर साहब इरफान साहब का, जिनकी आवाज़ बराबर नहीं आ रही थी, उन्होंने जो सवाल किया है कि आमतौर पर बकरीद के मौके पर बाज़ जानवरों को समझिए कि उनके पीठ पर बाल अगर कुछ ज़्यादा हों या फिर कुछ इस तरीके के अल्फाज अगर उससे बनते नज़र आते हों, जानदार अगर कहीं नज़र आ रहा हो, पेशा उसके सींगों पर कुछ के करीब कोई चीज़ नज़र आ रही, तो ये बड़ी बहुत ज़्यादा कीमत लगती है, उसकी बोली लगती है। और फिर ये जैसा कि उन्होंने कहा कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए, तो बहरहाल इसमें नुमाइश का इजहार ज़्यादा नज़र आता है
کیا ایسی چیزیں خریدی جائیں اتنی مہنگی میں؟ دیکھیے، بعض چیزوں پہ اسلامی کوئی نشانات نکل جانا یا اللہ اور محمد کے الفاظ نکل جانا یہ ایک نارملی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس بکرے میں کوئی خاص خصوصیت پیدا ہو گئی ہو یا اس کے اندر کوئی الگ چیز پیدا ہو گئی ہو. اور قربانی کے لیے 1.5 لاکھ کا بکرا، 50,000 کا بکرا، یہ دیکھیے قربانی ایک عبادت ہے. عبادت میں جتنا زیادہ تواضع ہو، اخلاص ہو، خشوع ہو اور خضوع ہو، وہی عبادت قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ پوست پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل کی کیفیت پہنچتا ہے کہ تم کس کیفیت سے تم نے اللہ کے راستے میں قربانی کی ہے. تو اس طرح بکرے کے سینگ پر یا اس کی پیشانی پر اللہ یا محمد کے الفاظ نکل جائے اور اس کی بنیاد پر 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ کا بکرا خریدا جائے، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. دیکھیے، بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے. بکرا فربا ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، بس اتنا کافی ہے. 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ کا بکرا خریدنا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. آپ ایک نارمل بکرا خریدیے، قربانی کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، ایک کے بدلے آپ 3 بکرے کیجیے، 4 بکرے کیجیے، اپنے نام سے کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیجیے، اپنے مرحومین کے نام سے کیجیے. 1.5 لاکھ کا ایک بکرا خرید کر اگر آپ اپنے نام سے کر لیا تو کوئی، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا آپ ثواب حاصل کرنے والے ہو جائیں گے. اس لیے کہ اس میں کہیں نہ کہیں نمائش اور ریاکاری آ جاتی ہے. اور دیکھیے، شیطان مسلمانوں کے نیک اعمال کو کبھی کبھی نمائش کے ذریعے سے، ریاکاری کے ذریعے سے بھی ضائع کر دیتا ہے. اسی لیے اس طرح کے بکرے کو خریدنا اور نمائش کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. صاحب، ایک ہمارے کالر نے کل سوال کیا تھا کہ ذکر کے ورد کے تعلق سے کہ کیا ورد کے لیے جو یا اللہ یا رحمان جو اللہ کے صفات ہیں اس کو اگر ہمیں دہرانا ہے، بار بار پڑھتے رہنا ہے چلتے پھرتے، تو کیسے کسی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ اور ساتھ میں دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا اس کو ہم آہستہ آواز سے پڑھ سکتے ہیں یا پھر بلند آواز سے پڑھنا ہی ضروری ہے؟ کیونکہ آپ نے کل ان کا جواب تشریح دیا ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر محترم موضوع وضاحت طلب کرتے ہیں. دیکھیے، ذکر پر کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ ہم کسی کو اجازت دیا تو ہم پڑھیں گے، اجازت نہیں دیا تو ہم نہیں پڑھیں گے. قرآن و حدیث میں جو اذکار موجود ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی عالم دین سے، کسی اللہ والے سے جو ان کی ایک ترتیب ہوتی ہے، یعنی اصلاح قلب کی، اس ترتیب کے مطابق اگر کوئی ذکر کرے تو یہ بہت بہتر ہے کہ یہ ذکر کیجئے، اس کے بعد یہ ذکر کیجئے، اس کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوئی تو یہ ذکر کیجئے. کسی کے خاص کسی اللہ والوں سے مل کر اگر کوئی ذکر کی ترتیب بنا لی جائے تو یہ مناسب ہے، ورنہ ذکر کے لیے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجئے، یا اللہ جو اس میں ذات ہے آپ 1,000 نہیں 10,000 پڑھیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک ترتیب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کسی سے ملے، کسی اللہ والوں سے ملے، اور ان کی جو ایک ترتیب ہوتی ہے تجربات کی روشنی میں اسے استفادہ کیا جا سکتا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ ذکر زور سے کیا جائے یا آہستہ کیا جائے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ دونوں کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے سورہ اعراف میں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، کہ تم اپنے رب کو اپنے دل میں پکارو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اسی طرح تھوڑی آواز سے بھی تم کر سکتے ہو صبح و شام. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور ذکر چاہے آہستہ ہو یا قدر زور سے ہو، بہر صورت ذکر ہوتے رہنا چاہیے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافل لوگوں میں شامل مت ہو جاؤ. تو آپ زور سے بھی کر سکتے ہیں، زور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کان آپ کی آواز کو سن سکے، اور دل میں بھی کر سکتے ہیں. دونوں کی اجازت ہے. آپ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 205 ہے، آپ کوئی بھی اگر آپ کی تفسیر آپ کے پاس معرف القرآن ہے تو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں پوری تفصیلات موجود ہے.
کشمیر سے ہمارے ایک کالر کا سوال ہے مفتی صاحب، تو کشمیر کے حالات بہت خراب ہیں اور ابھی اتنے کالرس ہمارے نہیں آنے، پھر بھی ایک کالر ہے الحمدللہ، شاید وہاں پر حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ سوال یہ کیا ہے کہ کیا بالوں کو مہندی، کالی مہندی یا خضاب لگایا جا سکتا ہے اور اس سے پھر کیا نماز درست ہوگی؟ دیکھیے، بالوں میں کالا خضاب استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس پر سخت وعید بتائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، اسی لیے کالا خضاب استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ناظرین، پروگرام راہ ہدایت اپنے آخری لمحات میں چلا ہے گا، دو ایک سوالات رہ گئے، مختصر میں چاہوں گا کہ مختصر کا جواب دیں۔ ہریانہ سے ایک کالر نے ہمیں سوال کیا ہے اذان کے تعلق سے کہ اشہد ان صحیح ہے یا اشہد ان صحیح ہے، اسی طریقے سے حی علی الصلاۃ کا صحیح تلفظ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، حی کے بعد اعلیٰ ہے، حی علی الصلاۃ، جب اس کو وقف کریں گے تو آخر کا جو تا ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے، یہ وقف کا قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ اسی طرح اشہد ان ہے وہ، لیکن جب اس کو ملائیں گے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو جائے گا، یعنی نون کی آواز گویا کہ پوشیدہ ہو جائے گی، اس کو ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ احمد خیر الدین صاحب نے 3 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ گیسز کی پرابلم سے وہ گزر رہے ہیں، کافی علاج کرانے کے باوجود بھی بہرحال افاقہ نہیں ہوا ہے، تو کیا کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے اس مرض کو دور کرنے کے؟ دیکھیے، مادی طاقتوں سے آپ کا علاج نہیں ہو سکا، اب غیبی طاقتوں کے لیے اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی بیماری کا کوئی علاج پیدا کر دے، یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ایک اور سوال یہ کرتے ہیں وہ کہ وہ تشہد میں جب رہتے ہیں تو انگلی اٹھاتے وقت جماہی محسوس ہوتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ اب اس کی وجہ جماعی شیطان کی طرف سے احادیث میں موجود ہے، جب بھی جماعی محسوس ہو آپ صرف یہ تصور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعی نہیں آتی تھی، فوری طور سے جماعی رک جائے گی۔ ایک سوال بہرحال انہوں نے بہت تفصیل سے کیا ہے، سب خواب کا ذکر، اور اکثر بہرحال وہ اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو کیا واقعی چیزوں کی، اگر نے کہا کہ ایک واقعہ دیکھ رہے تھے پھر دوسرے واقعہ میں وہ ڈائیورٹ ہو گیا، تو کیا واقعی اس کی کوئی تعبیر ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا ہے، بہرحال انہوں نے کچھ قیامت کی چیزیں دیکھی، نصیحت کی، توبہ کی۔ میری رائے یہ ہے کہ رات میں آپ گہری نیند سویا کیجئے، اس طرح خواب دیکھیں گے تو اچھی بات نہیں ہے، اور دیکھیے خوابوں کے پیچھے بہت زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ صاحب ایک آخری سوال اظہار صاحب نے دہلی سے کیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے جو سوال کیا امام مہدی کے تعلق سے آپ نے تفصیلی جواب دیا تھا، اس میں آپ نے کہا کہ وہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، تو ان کا دوبارہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہوتی ہے وہ جاری ہے؟ نبی علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین کی نسل سے جو لوگ ہیں وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ تو سید حضرت مہدی جو ہوں گے وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے خاندان سے ہوں گے، باپ کا رشتہ حضرت حسن سے ہوگا، ماں کا رشتہ حضرت حسین سے ہوگا، اس طریقے سے وہ نسل آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ناظرین، پروگرام راہ ہدایت کا وقت یہیں پر ختم ہونا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم آپ کے اور ساتھ ہی ساتھ مشرق حسن قاسمی صاحب کے بھی مشکور ہیں کہ آپ کے سوالات اور یہاں سے مفتی صاحب کے قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کوئی سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے یہاں پر کہا ہے، سنا ہے، اس کو پر عمل کی توفیق بھی ہمیں نصیب فرمائیں۔ اور پروگرام یہیں پر ختم کرنے کی میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ پوری منصف ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیں منصف ٹی وی۔ خدا حافظ۔